मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मुझे आज एक वीडियो देख के नहायत ही दुख हुआ, नहायत ही अफसोस हुआ। मैं बहुत रंजीदा हूँ वो वीडियो देख के। आपने भी अगर देखी होगी वो वीडियो तो आप भी डेफिनेटली, आपका भी यही हाल होगा जो मेरा हाल है। उस वीडियो में एक पाकिस्तानी मुबशर, बड़ा नाम है उनका, बहुत से लोग उनके क्रूसेड्स में आते हैं। वो ये कह रहे हैं, एक दूसरे हम खिदमत खादम के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब जो दूसरे खादम हैं जिनके मतलब वो गुफ्तगू कर रहे हैं, कि ये कहते हैं कि मैं यानी पादरी अनवर फजल साहब जो हैं वो सियासतदानों को चर्च में या पुरपट के ऊपर बुलाते हैं, और फिर वो ये कह रहे हैं कि वो जो दूसरे पादरी साहब हैं, मशहूर, वो भी बड़े मशहूर पादरी साहब हैं, बड़े अच्छा गुफ्तगू करते हैं, बड़े जोशीले हैं, डॉक्टर जमील नासिर। उनके मतलब वो कह रहे हैं कि वो जेली डॉक्टर है और वो डंगर डॉक्टर है और वो गधों का डॉक्टर है। अगर गधे के ऊपर डॉक्टर लिख दिया जाए तो वो मुबशर नहीं बन जाता, या इस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी ये गुफ्तगू सुन के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पाक रूह के वसीले से बोल रहे हैं। पाक रूह आपको ये बातें करने की इजाज़त नहीं देता। शायद उन दोनों में कोई इख्तलाफ आ गया है, शायद एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुत्फिक नहीं है, शायद उनका कोई सियासी झगड़ा हो गया है आपस में। लेकिन ये बातें जो हैं, ये तो आपस में बैठ के गुफ्तगू की जा सकती थी, लेकिन पादरी अनवर फजल साहब ने इतने बुरे अंदाज में, इतने उनको इतना घटिया साबित करने की कोशिश की जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। मुझे नहीं लगता कि पादरी अनवर फजल जिस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे थे पाकरू के अंदर रह के कर रहे थे, उनके ऊपर पाकरू का साया था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप वो वीडियो भी देखें, आपके भी यही एहसासात होंगे जो मेरे हैं। और फिर वो जो उनके साथ जो खातून या लड़की ट्रांसलेशन कर रहे थे इंग्लिश की, मुझे नहीं मालूम कि वो इंग्लिश की ट्रांसलेशन क्यों करवा रहे थे। शायद बाहर की दुनिया में भेजना हो, शायद उन्होंने ये कोई कनाडा में ये वीडियो भेजनी हो, लेकिन आई हैव नो आइडिया व्हाई इट वाज बीइंग ट्रांसलेटेड। और वो जो लड़की है, वो जो ट्रांसलेशन कर रही है इंग्लिश की, वो पुलपिट को स्टेज कह रही है। ये तो हाल है आप लोगों की तालीम का। आप अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके कि चर्च क्या है, चर्च बिल्डिंग क्या है, उसके अंदर जहाँ पे ऑर्डेन्ड पादरी, ऑर्डेन्ड मुबशर पुलपिट के ऊपर खुतबा देता है, और उस जगह को क्या कहते हैं, और उस जगह का तकद्दुस क्या है मसीही कलीसिया में। ये सिर्फ मसीही कलीसिया में इसका तकद्दुस नहीं था, पुराने अहदनामे में भी इसका तकद्दुस मिलता है। पुलपिट क्या है? पुलपिट दरअसल वो रेस्ड प्लेटफॉर्म है, वो रेस्ड कैबिन है जिसका जिक्र नहमिया नबी की किताब उसका 8 बाब और उसकी 4 आयत में आया है। और अजराफिकी एक चुबी मंबर पर जो उन्होंने इसी काम के लिए बनाया गया था खड़ा हुआ, और उसके साथ 5 एक तरफ और 5 दूसरी तरफ जो थे, वो या तो काहिन थे या वो फ़कीह थे, वो उनके साथ खड़े थे। और अज़रा वहाँ पे
خدا ان کا کلام سناتا ہے کتاب کھول کے. یہ چبوترا یا یہ چولی یا یہ منبر کس لیے بنایا گیا تھا؟ ہیکل میں جو جگہ تھی جس کو اسمبلی پلیس کہتے تھے، لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ تھی، وہاں پہ یہ چبوترا بنایا گیا تھا نہمیہ نبی کے زمانے میں. اور وہاں وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کے اوپر صرف وہ آرڈینڈ لوگ جو ہیں، وہ منتخب لوگ جو ہیں، جو خدا کے چنے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے خدا ان کا کلام سنائیں. یہ ہے ڈفرنس پلپٹ کا، اور یہ ہے ڈفرنس اسمبلی ہال. اسمبلی ہال کا مطلب ہے چرچ، کیونکہ چرچ کو ہم اسمبلی پلیس بھی کہتے ہیں. اور وہاں پہ ایک جگہ مخصوص کی گئی تھی جس کو منبر کہا گیا ہے، دا پلیس آف آرڈینڈ پرسن. اور یہ دیکھیں ہر جگہ پہ، چرچ کے اندر یا دوسری بلڈنگز میں بھی ایسی جگہ مخصوص ہوتی ہیں جو خاص لوگوں کے بیٹھنے یا کھڑا ہونے کی جگہ ہے. تو جو پلپٹ کا جو لفظ ہے یا پلپٹ کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ چرچ میں وہ جگہ، مخصوص جگہ جہاں پہ خدا کا بندہ کھڑا ہو کے کلام سناتا ہے، اس کو پلپٹ کہتے ہیں. یہ سٹیج نہیں ہے، یہ سٹیج نہیں ہوتا. سٹیج از ڈفرنٹ دین پلپٹ. سٹیج از اے بگر پلیس جہاں پہ آپ ڈرامہ کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ میوزیشنز کو لا کے موسیقی سنا ورشپ کر سکتے ہیں. دیٹ از کالڈ سٹیج. لیکن جب خدا کا بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے تو ہم مسیحوں کا یہ خیال ہے کہ جب خدا کا بندہ کلام کرتا ہے تو پاک روح اس کے اوپر ٹھہرا ہوتا ہے. اور پھر ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ جو گفتگو کرتا ہے اس پلپٹ سے، وہ خدا کے روح سے گفتگو کر رہا ہے. یعنی خدا خود ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے اس بندے کے ذریعے. آپ نے عدالتوں میں بھی دیکھا ہوگا، اگر آپ نے عدالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سیٹوں کے اندر، آپ آئل میں کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ جج صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جج آپ کو کہے گا کم اینڈ اسٹینڈ ان دا وٹنس پوسٹ. وٹنس اسٹینڈ پہ وہ آپ کو بلائے گا اور کہے گا کہ اب آپ گفتگو کریں. پلپٹ از اے وٹنس اسٹینڈ. یہ خدا کے خادم کے لیے وٹنس اسٹینڈ ہے. ہی از وٹنسنگ سم تھنگ. وہ آپ کو گواہی دے رہا ہے، وہ آپ کو کلام سنا رہا ہے. تو یہ وٹنس اسٹینڈ ہے پلپٹ جو ہے. تو پلپٹ کی تعظیم جو ہے وہ شروع سے ہی کلیسیا میں پائی گئی. جب چرچز بنے تیسری صدی میں اور چوتھی صدی میں، تو وہاں پہ پلپٹ بنائے گئے. اور وہ یہ آئیڈیا جو پلپٹ کا تھا، یہ انہوں نے نہمیہ نبی کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 4 آیت سے لی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ پلپٹ کا جو استعمال ہے صرف وہ آدمی کر سکتا ہے جو آرڈینڈ ہو چرچ کی طرف سے. اور عام لوگ جب چرچ میں کچھ چیز پیش کرتے ہیں، وہ کبھی پلپٹ کے اوپر نہیں گئے. وہ ایک طرف ان کے لیے ایک اسٹیج سر بنا کے رکھ دیا جاتا تھا، وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے تھے. پلپٹ پہ ہمیشہ جو چرچ کا آرڈینڈ پادری ہے یا مبشر ہے، وہی خدا کا کلام سناتا ہے. اور پھر پلپٹ اس لیے سیکرڈ بھی ہے، اس لیے کہ پلپٹ سے وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے ہولی کمیونین کی، ہولی سیکرامنٹ کی. وہ اس کا اعلان کرتا ہے. اور پھر نیچے آ کے، پلپٹ سے نیچے آ کے جو اس کے چرچ کے جو ایلڈرز ہیں وہ ہولی کمیونین ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن اناؤنسمنٹ آف ہولی کمیونین کہ آئیں اور آ کر
خداوند کی میز میں شامل ہوں، یہ پرپٹ سے کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے پاکستان میں۔ پادری ریورنڈ ڈاکٹر جمیل ناصر نے کچھ دنوں پہلے یہ کہا تھا کہ ہم کسی کو پلپٹ استعمال نہیں کرنے دیں گے سیاسی لحاظ سے، کسی سیاسی بندے کو اپنی کمپین کرنے کے لیے۔ ان کا یہ خیال برا نہیں تھا، اٹ واز اے ونڈرفل آئیڈیا۔ سب لوگوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا کہ وائی وی should involve in politics. Why church should involve in politics? امریکہ میں اور یورپین کنٹریز میں چرچ اور اسٹیٹ علیحدہ ہیں۔ چرچ انوالو نہیں ہوتا پالیٹکس میں، اور اسٹیٹ انوالو نہیں ہوتی چرچ افیئرس میں۔ اسی لیے جو بزرگ لوگ تھے امریکہ میں یا یورپین کنٹریز میں یا دوسرے ممالک میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسٹیٹ کو اور چرچ کو علیحدہ ہی رہنے دو، اس کی کوئی انٹرفیرنس چرچ کی پالیٹکس میں نہیں ہوگی۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہاں پہ ایک آج کل دوڑ لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ الیکشن قریب ہے۔ ڈاکٹر ناصر صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں یہ خدا کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں۔ اس پوائنٹ کے اوپر میں ایگری نہیں کرتا، اور بہت سے لوگ بھی ایگری نہیں کرتے۔ پالیٹکس جو آج کل دنیا میں چل رہی ہے، دھوکہ اور فریب ہے، اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اس میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ قسم کا انسان بتایا جاتا ہے، اور ووٹ خریدے جاتے ہیں، اور پھر جب ووٹ ڈل جاتے ہیں، وہ بندہ منتخب ہو جاتا ہے، تو وہ کسی کو پوچھتا نہیں، بلکہ دولت لوٹ کر ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی پالیٹکس، یہ ہے دوسرے ملکوں کو بھی پالیٹکس۔ آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے امریکہ میں، 2024 میں الیکشن ہے، اور میں نے تو کبھی کسی سیاستدان کو نہیں دیکھا کہ وہ چرچ میں آئے اور چرچ کے پلپٹ سے اپنا ایجنڈا پیش کرے۔ یہاں کا تو کوئی پادری کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ پلپٹ سے پالیٹکس ڈسکس کرے، پلپٹ سے پالیٹکس کے اوپر گفتگو کرے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے سیکرڈ پلیس، اور یہ مخصوص ہے پادری صاحب کے لیے، مخصوص ہے خدا کے بندے کے لیے، کیونکہ مسیحی کلیسیا جو مسیحی لوگ ہیں وہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہم خداوند کا جو کلام ہے وہ پاک روح کے وسیلے سے ہم پادری سے سنتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو انور فضل صاحب نے بالکل اس کو الٹا ثابت کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہیں، وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کو اتنی کیا مجبوری آ گئی ہے کہ وہ سیاستدانوں کو اپنے چرچ میں اور خاص کر پلپٹ کے اوپر بلائیں۔ ان کو شاید جگہوں سے کا امتیاز نہیں ہے ان کے پاس، وہ شاید نہیں سمجھتے کہ چرچ کیا ہے، کانگریگیشن جہاں پہ بیٹھتی ہے وہ کیا جگہ ہے، اور پلپٹ کیا ہے جہاں سے پریچ کیا جاتا ہے خداوند کا کلام۔ تو براہ مہربانی میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ لوگ جو آپ کا ترجمہ کرتے ہیں ان کو بھی بتائیے گا، اور خود بھی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ پلپٹ جو ہے نہمیہ نبی کے زمانے میں ہیکل میں تعمیر کیا گیا تھا، لکڑی کا چبوترا تھا، 11-12 فٹ اونچا وہ تھا، جہاں پہ نبی یا فقی یا فریسی کھڑے ہو کے گفتگو کرتے تھے، جن کو ہم آرڈینڈ پریچرز کہتے ہیں۔ اور یہی کانسیپٹ جو تھا، نہمیہ نبی کا کانسیپٹ جو تھا، یہ چرچز میں شروع ہوا، اور پھر جب چرچز کی تعمیر ہوئی، 3 صدی میں چرچز کی تعمیر زیادہ شروع ہوئی، 4 صدی میں تعمیر زیادہ شروع ہوئی، اور پھر
وہاں پہ پلپٹ بنائے گئے۔ چرچ کے متعلق میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چرچ کا نقشہ دیکھیں تو یہ کراس ہے، دو سائڈیں، آگے جہاں پہ ہولی کمیونین دی جاتی ہے، اور پھر پیچھے لمبی اس کی جو سلیب کا جو حصہ ہے، تو دیٹ از فاؤنڈیشن آف چرچ اور لے آؤٹ آف چرچ از اے کراس۔ آج کل شاید جو تعمیرات نئی ہو رہی ہیں ان میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن پرانے چرچز کی جو تعمیر کی جاتی تھی وہ کراس کے اوپر فاؤنڈیشن ان کی رکھی جاتی تھی۔ ہیکل کی فاؤنڈیشن بھی کراس کی فاؤنڈیشن کے اوپر رکھی گئی، کراس بنایا گیا۔ تو اگر آپ کی فاؤنڈیشن کراس ہے، آپ کے چرچ کی فاؤنڈیشن کراس ہے، آپ کی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کراس ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کراس ہے، تو اس میں آپ پالیٹکس کو کیسے لے آ سکتے ہیں؟ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہم مسیحی ایکٹیویٹیز نہیں کہتے؟ آپ کے خیال میں وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے، لیکن خدا کے کلام کے مطابق وہ چنے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ جب پالوس رسول یہ چیز کہتا ہے کہ اعلیٰ حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ خط جب اس نے رومیو کی کلیسیا کو لکھا، اس کے 8 سال کے بعد نیرو نے مسیحوں کے اوپر وہ ظلم ڈھایا، ان کو آروں کے آگے چیرا گیا، ان کو الٹیاں سلیبیں چڑھایا گیا، ان کے نیچے آگ لگائی گئی، ان کی چمڑیاں ادھیری گئیں۔ تو یہ کیا خدا کی طرف سے نیرو کو چنا گیا تھا؟ نہیں۔ وہ جب پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے چنے لوگ ہوتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت سچویشن تھی، ایک روم میں ایک سچویشن پائی جاتی تھی، دیر واز گریٹ کانفلکٹ بٹوین جیوز اینڈ رومن، اور رومنس نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جو آپ چندہ ہیکل میں دیتے ہو، یہ آپ ہیکل میں نہ دو، یہ چندہ رومی حکومت کو دیا کرو۔ اور جب وہ رومیو کے نام خط لکھتا ہے تو اس وقت بہت بڑی تعداد یہودیوں کی روم میں رہتی تھی، مسیحی تو بہت کم تھے، 4 یا 5 خاندان ہی ہوں گے۔ اس وقت روم کی کوئی اتنی بڑی کلیسیا نہیں تھی، کرنتھینس کی بڑی تھی، افسس کی کلیسیاں بڑی تھیں، یہ جو نیچے والی کلیسیاں بڑی تھیں، لیکن روم میں اتنی کلیسیا نہیں تھی۔ تو اس کا پرٹیکولری جو پوائنٹ آف ویو ہے پالوس رسول کا، وہ ایڈریس کر رہا ہے ان یہودیوں کو کہ آپ اس کانفلکٹ میں نہ پڑو، جو ٹیکس وہ مانگتے ہیں اس کو دو۔ اور اس کے کہنے کا یہ مقصد بھی تھا کہ کہیں مسیحی جو ہیں اس کانفلکٹ کا حصہ نہ بن جائیں۔ تو انہوں نے مسیحوں کو بھی یہ تاکید کی کہ جو ٹیکس وہ مانگ رہے ہیں، وہ ٹیکس جو انہوں نے لگایا ہے، آپ براہ مہربانی یہ ٹیکس دیں۔ اور یہ جو یہودیوں کا اور رومیوں کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے، بہت سی جنگیں ہوئی اس کے اوپر، اس کے بعد ہیکل کو جلا دیا گیا۔ یہ پالوس رسول یہ چاہتا تھا کہ مسیحی اس سے دور رہیں، اور اس لیے اس نے یہ کہا کہ یہ اعلیٰ حکومتیں جو ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ اس کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ ہر بادشاہ یا ہر ممبر یا ہر کاؤنسلر یا ایم این اے ایم پی اے خدا کی طرف سے ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پاکستان کی پالیٹکس، امریکہ کی پالیٹکس، دوسرے ملکوں کی پالیٹکس میں دیکھا کہ بہت سے کرپٹ لوگ سامنے آ جاتے ہیں ووٹ لے کے، اور ڈیموکریسی میں عوام منتخب کرتی ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ خدا کی طرف سے یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا درست نہیں لگتا۔ تو ایک دفعہ پھر میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ یہ جو کانفلکٹ
کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، ایک پادری جو ہیں، ایک مبشر جو ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے وہ مبشر ہیں، وہ عجیب و غریب کپڑے پہن کے پولیٹیشنس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیشنس کو اجازت دیں گے کہ وہ آئیں اور ہمارے پلپٹ کا استعمال کریں۔ بھائی بہت سی اور جگہ موجود ہیں آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کی، آپ لوگوں کو وہاں بلا سکتے ہو، آپ اپنی عبادت میں ان کو بلانے کا کیا جواز پیش کرتے ہو؟ اسی لیے چرچ کو پالیٹکس میں نہ لے کے آئیے گا۔ چرچ اور اسٹیٹ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اسٹیٹ جو ہے وہ چرچ سے بہت پہلے علیحدہ ہو چکی ہوئی تھی، اس لیے اب وہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا کہ اعلیٰ حکومتیں جو ہیں وہ خدا کی مرضی سے یا خدا ان کو منتخب کرتا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے بہت افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ ایک اتنے کلیم کرتے ہیں کہ مجھے خدا کا روح میرے اندر کام کرتا ہے، کلیم کرتے ہیں کہ میں جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہوں اس کو شفا مل جاتی ہے، تو پھر ان کے منہ سے یہ الفاظ کہ گدھے کے اوپر اگر آپ ڈاکٹر لکھ دیں تو وہ گدھا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں وہ گدھا کس کو کہہ رہے ہیں۔ برائے مہربانی عام مسیحی اس پالیٹکس کا یا اس جھگڑوں کا جو کہ مفادات کے جھگڑے ہیں، مسیحی اس میں نہ پڑیں۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے مفادات ہیں، اس میں پولیٹیکل مفادات ہیں، فائنینشل بینیفٹس ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں جو آپ تک نہیں پہنچتی، لیکن اس کے اندر بہت سے چھپے ہوئے راز ہیں جو لوگوں تک سامنے نہیں آتے۔ تو پھر آج کی یہ جو کانفلکٹنگ ویڈیوز سامنے آئی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں پہ مفادات کا جھگڑا پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ چاہیے ہم سب کو کہ ان چیزوں سے چرچ کو یا خدا کے کام کو یا خدا کے کلام کو یا پاک روح کے کام کو ان چیزوں سے برائے مہربانی دور رکھیں۔ ایک دفعہ پھر میں ان پادری صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ اگر آپ یہ گفتگو کر سکتے ہیں کسی کے خلاف تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ جواز پیدا کر دیا کہ ہر کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے۔ مجھے پتہ ہے کہ جو عظیم مبشرین ہیں امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی، وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کو کوئی کرٹیسائز کرے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر انڈیا کے ایک جو پروفٹ ہیں ان سے سرٹیفکیٹ لے آئیں گے کہ جی آپ 1000 میں سے میں آپ کے ساتھ، وہ کہتا ہے، وہ پروفٹ جو ہے مجھے کہتا ہے جی کہ اگر 1000 لوگ ہیون میں جائیں گے تو آپ اس میں سے ایک ہوں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈیا کے کسی پروفٹ سے یہ سرٹیفکیٹ لے کے آپ کو اس نے یہ لائسنس دے دیا ہے کہ آپ اپنے ہم خدمت کے ساتھ یہ زبان استعمال کریں۔ یہ خداوند کے روح کی زبان نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔